الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا وزیر لہ وحدہ لا شریک لہ فی ذات و وحدہ لا شریک لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ وحدہ لا شریک لہ فی ذات و صفات وحدہ لا شریک لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا وامامنا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ورسولنا ومعصومنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ تلاوت کی گئی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی کل 7 آیات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سورہ فاتحہ کی یہ جو 7 آیات ہیں یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس لیے نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا لازمی قرار دیا گیا ہے، تاکہ ہر وقت انسان کے ذہن کے اندر قرآن کا خلاصہ، قرآن کی تشریح اور تفسیر، قرآن کا معنی اور مفہوم، قرآن اللہ کی کتاب کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہر وقت انسان کے ذہن کے اندر تر و تازہ رہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس قوم نے نہ کلمے کو سمجھا ہے نہ ہی نماز کو سمجھا ہے۔ یہ قوم کم از کم کلمے کو اور نماز کو سمجھ لیتی تو یہ در در کی ٹھوکریں نہ کھاتی، یہ ایک اللہ کی ہی پجاری ہوتی، یہ اپنے خالق کو چھوڑ کر، اپنے مالک کو چھوڑ کر، اپنے رب کو چھوڑ کر یہ قبروں پہ، مزاروں پہ، درباروں پہ، کبھی تعزیہ کے سامنے، کبھی دول کے سامنے نہ جھکتی۔ تو آؤ ہم لوگوں کی یہ توجہ دلاتے ہیں اسی نماز کی طرف، اسی سورہ فاتحہ کی طرف، جس طرح ہم کلمے کی طرف ان لوگوں کی توجہ دلاتے ہیں کہ کلمہ ہے عربی زبان کے اندر، اس کو ہم نے اپنی زبان کے اندر سمجھنا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ اس کو رواجی طور پہ نہیں پڑھنا، دکھاوے کے طور پہ نہیں پڑھنا، بلکہ اس سورہ فاتحہ کو، اس نماز کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اگر انسان اسی نماز کو سمجھ کے پڑھ لیتا تو کبھی یہ کفر اور شرک کی دلدل میں نہ ہوتا۔
اللہ पाक फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं जो सारे जहानों का परवरदिगार है, सारे जहानों का पालने वाला है, सबको नवाजता है, अपनों को भी परायों को भी, नेकोकारों को भी गुनाहगारों को भी, नमक हलालों को भी रिज़्क देता है, रिज़्क नमक हरामों से भी बंद नहीं करता। अपने खलील का भी रब है लेकिन रिज़्क नमरूद से भी बंद नहीं करता। अपने मूसा का भी रज़ाक है पर रिज़्क फ़िरौन से भी बंद नहीं करता। अपने महबूब का भी रब है लेकिन रिज़्क अबू जहल से भी बंद नहीं करता। रब्बुल आलमीन, अब इसी रब के माने को ही समझना है। रब का माना है तमाम ज़रूरियात को पूरा करने वाला। तमाम ज़रूरियात को साथ साथ बोलें ना, साथ साथ बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मुझे भी समझ आ रही है, आपको भी समझ आ रही है। और जो साथी थोड़ा सा दूर बैठे, मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, थोड़ा सा करीब आ जाए, थोड़ा सा आगे आ गए जाए, काफ़ी जगह पड़ी। रब का क्या माना है? तमाम ज़रूरियात को पूरा करने वाला। अगर ये कलमा गो मुसलमान इस बात को समझ ले कि मेरा रब जो है, जो अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह पूरी कायनात की अक्सरियत अल्लाह अल्लाह करती है पर अल्लाह को रब नहीं समझती। अगर अल्लाह को रब समझती, अल्लाह को तमाम ज़रूरियात का पूरा करने वाला समझती तो कभी भी बाउ सुल्तान साहब की बेर के नीचे कपड़ा न बिछाती, इस नज़रिए से कि बेर गिरेगा तो बेटा होगा, पत्ता गिरेगा तो बेटी होगी। हम पूछते हैं बेर को कितना अरसा होगा? 10 साल हो गए होंगे, 15 साल हो गए होंगे। जंग के अंदर, पंजाब के अंदर जंग के अंदर बाउ सुल्तान साहब की बेरी, दरबार पे बेरी का दरख्त है जिसके नीचे मर्द और औरतें कपड़े बिछा के बैठे हैं। वो इंडिया से नहीं आए, यही पाकिस्तानी हैं। कलमा न पढ़ने वाले नहीं हैं बल्कि कलमा पढ़ने वाले हैं। नमाज न पढ़ने वाले नहीं बल्कि नमाज पढ़ने वाले हैं। नमाज के अंदर ये कहने वाले हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम ज़रूरतों को पूरा करने वाला कौन है? औलाद देने वाला कौन है? रिज़्क देने वाला कौन है? शफा देने वाला कौन है? ज़िंदगी देने वाला कौन है? मौत देने वाला कौन है? इज़्ज़त देने वाला कौन है? ज़िल्लत देने वाला कौन है? अला लहुल खल्क वल अम्र, पूरी कायनात का ज़र्रा ज़र्रा किसने पैदा किया है? वाला अम्र, उसी का आर्डर चलता है। इसी बात की भी समझ आ गए कि पूरी कायनात का ज़र्रे ज़र्रे का जो खालिक है उसी का आर्डर चलता है। जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे बेटियां और बेटे मिला के दे, जिसको चाहे बे औलाद कर दे। दुनिया की कोई ताकत दे सकती? हम साबित कर सकते हैं कि उसी जंग के अंदर उसी बाउ सुल्तान साहब की बेरी के इर्द गिर्द रहने वाले भी ऐसे लोग हैं जिनकी औलाद नहीं है। सवाल ये हो रहा था कि अगर इसको 10 साल हो गए, 15 साल हो गए बेरी के दरख्त, इस दरख्त से बेरी के दरख्त जब नहीं था, औलाद देने वाला कौन था? सवाल है ना। अब कराची में जो लोग वहाँ नहीं गए, जिन्होंने बाबू सुल्तान साहब की बेर के नीचे कपड़ा नहीं बिछाया, क्या उनको भी अल्लाह ने औलाद दिया कि नहीं? तो यहाँ से साबित हुआ कि औलाद देने वाला कौन है? अच्छा, जिनके मुल्क में बेर का दरख्त नहीं है, जिनके मुल्क में ऐसा दरबार नहीं है, जिनके मुल्क में ऐसी बेरी के दरख्त नहीं है जो औलाद दे, तो उनको औलाद देने वाला कौन है? ये बेरी के दरख्त औलाद देने वाला नहीं है। औलाद देने वाला कौन है? आज पूरी कौम की इंसानियत कुरान को चूम के माथे पे रखती है, चूमती है, चढ़ती है। हम कुरान को मानते हैं। अगर ये कौम कुरान को मानती तो कुरान ने, तो अल्लाह पाक ने ऐलान किया सूरह शूरा के अंदर, लहु मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशाअ यहबु मन यशाअ इनासा व यहबु मन यशाअ ज़ुकूरा औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाअ वक़ीमा। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैं जिसे चाहता हूँ बेटे देता हूँ, मैं जिसे चाहता हूँ बेटियाँ देता हूँ, मैं जिसे चाहता हूँ बेटियाँ और बेटे मिला के देता हूँ, मैं जिसे चाहता हूँ ना बेटे देता हूँ ना बेटियाँ देता हूँ। सारे इख्तियार किसके पास हैं? अगर ये कौम समझती, कलमे को समझती, नमाज को समझती, कुरान को समझती, अल्लाह को अपना रब मानती, कभी ये न कहती पीरां दा पीर रोशन ज़मीर अली हजवेरी सारा दाता दस्तगीर। दाता का क्या माना होता है?
دینے والا کون ہے؟ گانج بخش کا کیا معنی ہوتا ہے؟ راستے میں ہم آ رہے تھے، یہی بات ہو رہی تھی کہ لوگ حج پہ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایمان کی حالت میں ایک دفعہ حج کر لے، جب انسان حج کا سفر کرتا ہے، بیت اللہ پہنچتا ہے، حج کے مناسک ادا کرتا ہے، وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. کس طرح پاک ہو جاتا ہے؟ اب جو شخص، ایمان تو ایک دوسری بات ہے، ایمان بھی نہیں لایا اور حج بھی کر رہا ہے، اور حج عمرہ کرنے کے باوجود بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر حج کے تمام مناسک ادا کر کے دعا مانگ رہا ہے، اور لاہور میں فون کرتا ہے کہ میں نے حج کی جو مناسک تھے وہ کمپلیٹ کر رہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اور علی حجویری صاحب کے دربار پر ایک دیگ چڑھا دو شکرانے کے طور پر. بتاؤ اس کا حج قبول ہوا؟ اس نے نماز کو سمجھا، قرآن کو سمجھا، اس کو پتہ ہے کہ یہ حج کس کے لیے ہے، یہ عبادت کس کے لیے ہے، اس کو پتہ ہے کہ حج فرض کس پر ہے. ہر حج ہو، عمرہ ہو، نماز ہو، روزہ ہو، جو بھی مناسک ہوں، جو بھی عبادات ہوں، کس پر فرض ہیں؟ اس کی شرط کیا ہے؟ کہ ہر قسم کے کفر اور شرک سے پاک ایمان ہو. رات کو ہی بات ہو رہی تھی، حاجی صاحب ہمارے ساتھی تھے، بتا رہے تھے کہ جب ہم حج پہ گئے، بہت سے ایسے لوگ تھے جو کعبے کا غلاف پکڑ کر رو رہے تھے، اللہ واسطہ ہی نہ پیغمبراں دا، واسطہ ہی فلانے پیر دا تے فلانے مرشد دا تے فلانے دا، میری اے دعا قبول کر، میرے گناہ منو معاف کر، مینوں اولاد دے، مینوں رزق دے. کس کو پیش کر رہے ہیں؟ واسطے وسیلے. اس نے نماز کو سمجھا ہوتا، قرآن کو سمجھا ہوتا، اللہ کے دین کو سمجھا ہوتا، توحید کو سمجھا ہوتا. تو توحید یہی سبق سکھاتی ہے کہ جب اللہ سے مانگا جائے تو واسطے وسیلے، اور جب یہ اپنے بزرگوں کو پکارتا ہے تو ڈائریکٹ پکارتا ہے، جب اللہ کو پکارتا ہے تو واسطے دیتا ہے. سوچ دیکھو، پیروں فقیروں کو پکارنے کے لیے اس کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو بغیر واسطے کے سنتا ہے اس کے لیے اس کو واسطے دینے پڑتے ہیں. صحیح بتاؤ، جو یہ کہہ رہا ہے کہ بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کرو کھری، اس نے کلمے کو سمجھا ہے، اس نے نماز کو سمجھا ہے، اس نے الحمدللہ رب العالمین کو سمجھا ہے. اور جنہوں نے رب العالمین کو سمجھا ہے یہ کون ہے؟ نبی آدم علیہ السلام ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کس کو پکارا؟ یہ دیکھو، جنہوں نے نماز کو، قرآن کو، رب کو، الحمدللہ کو سمجھا ہے، وہ کون ہے؟ یہ نبی نوح علیہ السلام ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ رب انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہو گئی ہوں، تو میری مدد کر. کس کو پکارا ہے؟ آج دنیا کہتی ہے تم نبیوں کو، ولیوں کو، صدیقوں کو، شہیدوں کو نہیں مانتے. آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ نبیوں کو، ولیوں کو، صدیقوں کو، شہیدوں کو کون نہیں مانتا؟ ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کس طرح مانتے ہیں؟ جیسے یہ منواتے ہیں، یہ جیسے اللہ منواتا ہے. اللہ کس طرح منواتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ چار طبقے میں نے قرآن حکیم کے اندر بیان کی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا کانوا یتقون. ایمان والے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں. اور چار طبقے، انبیاء کا طبقہ، صدیقین کا طبقہ، شہداء کا طبقہ، اولیاء اللہ کا طبقہ. کبھی بھی ان اللہ کے پیاروں نے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں کرے، کبھی بھی انہوں نے اپنے ماننے والوں کو، آپ سے محبت کرنے والوں کو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں پکارو، ہم سے اولادیں مانگو، ہم سے رزق مانگو، ہم سے شفا مانگو. بلکہ ان کی زندگی کی محنت، نبی کی نبوت، صدیق کی صداقت، شہید کی شہادت، ولی کی ولایت کی بنیاد ہی یہی ہے کہ جو کچھ کرنے والا کون ہے. انہوں نے دعوت بھی لوگوں کو مخلوق سے آس امید ہٹا کے کس پہ لگا لو. ان کا پیغام بھی یہی ہے، ان کا ایمان بھی یہی ہے، ان کی دعوت بھی یہی ہے، ان کا عملی زندگی بھی یہ بتا رہی ہے کہ ہر قسم کی کھوٹی قسمت کو کھری کرنے والا کون ہے. اس لیے نبی ایوب علیہ السلام ہے، اپنے عمل سے، اپنے ایمان سے، اپنی دعوت سے، اپنے پیغام سے یہ ثابت کر رہے ہیں. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِّيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرا نبی ہے ایوب علیہ السلام، اللہ آپ پہ کروڑوں رحمتیں کرے. جب بیماری آئی تو کس کو پکار رہے ہیں؟ اور ایک بات، دوسری بات یہ کہ بغیر واسطے کے، بغیر وسیلے کے پکار رہے ہیں. آج ہمیں لوگ کہتے ہیں مکان پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے. مکان پہ تو بات تو واقعی حقیقت ہے کہ مکان پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت، کہ تم بغیر سیڑھی کے چڑھتے ہو؟ بولو تو صحیح یار. سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے نا. کیوں ضرورت پڑی سیڑھی کی؟ اس لیے ضرورت پڑی کہ چھت اور جہاں میں کھڑا تھا اس کے درمیان فاصلہ تھا. اس فاصلے کو طے کرنے کے لیے میں نے سیڑھی رکھی. اس لیے رکھی تھی نا
اور جیسے رب کے متعلق تو یہ مثال دے رہا ہے اس کی تو شان یہ ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو شاہ رکھ کے بھی زیادہ، ادھر فاصلہ ہے تو رکھ سیڑھی، اب رکھی جاتی ہے سیڑھی ادھر، بولو تو صحیح یار۔ جیسے رب کے متعلق تو نے مثال دیا ہے، مثال دی ہے تو نے مکان کی، مکان پہ چڑھنا، مکان کی چھت اور جہاں تو کھڑا تھا تیرے درمیان فاصلہ تھا، اس فاصلے کو طے کرنے کے لیے تو نے سیڑھی رکھی تھی۔ اور جیسے رب کے متعلق تو نے مثال دی اس کی شان یہ ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو نے ابھی پکارا نہیں، تو نے ابھی پکارا نہیں، ابھی تو نے سوچا ہی نہیں، میں جانتا ہوں کہ تو نے کیا سوچنا ہے۔ یہ کس کی شان ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن ہے نا، آیت الکرسی شروع ہو رہی ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، کیا فرمایا؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو نے کلمے میں کہا تھا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر صرف ایک اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانے والے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا پیغام دیا ہے؟ یہی پیغام دیا ہے کہ تم کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ اب اس اللہ کا تعارف ہو رہا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی کیا صفات ہیں۔ اللہ پاک نے یہاں 4 صفات کا ذکر کیا ہے۔ هو الحی، وہ زندہ ہے، قیوم، قائم رہنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اونگ سے بھی پاک ہے اور نیند سے بھی پاک ہے۔ 4 صفات کا ذکر کیا گیا کہ اللہ جو تمہارا ہے، جو الہ تمہارا ہے، جو تمہارا رب ہے، جو تمہاری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہاری روزی رزق کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، جو تمہیں بیٹے دینے والا ہے، جو تمہیں بیٹیاں دینے والا ہے، جو تجھے دکھ دینے والا ہے، جو تجھے سکھ دینے والا ہے، اس کی شان یہ ہے، اس کی یہ 4 صفات ہیں۔ یہاں 4 صفات کا ذکر کیا گیا، یہ 4 بنیادی صفات ہیں۔ فرمایا کسی ہستی کی عبادت کرنے سے پہلے، کسی ہستی کو پکارنے سے پہلے، کسی ہستی پہ کسی قسم کی آس امید رکھنے سے پہلے، کسی ہستی کو دور نزدیک پکارنے سے پہلے، کسی ہستی سے مدد مانگنے سے پہلے، ساری جو جس قسم کی بھی تو نے اس کو وہ دی ہے، شان دی ہے، یہ ساری شانیں اس وقت تسلیم کی جائیں گی۔ سب سے پہلے تو نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ ہستی کیا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی؟ کیا وہ ہستی زندہ ہے، اس پہ موت نہیں آئے گی؟ کیا اس ہستی کو اونگ نہیں آتی؟ کیا اس ہستی کو نیند نہیں آتی؟ ہو سکتا ہے کہ ایک ضرورت مند پکارے اور جس ہستی کو پکار رہا ہے وہ سو رہی ہے۔ وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سرائکی سمجھتے ہو کہ اردو؟ چلو سرائکی اردو میں 100 بنے تو محسوس نہیں کرنا، کیونکہ میری مادری زبان سرائکی ہے تو پابندی لگی ہوئی اردو میں گال کر رہی ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جس رب جس اللہ کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے، تعلق ہے، اس کی 4 صفات ہیں۔ کتنی صفات ہیں بھائی؟ ویسے تو بہت سی صفات ہیں، یہاں 4 صفات کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی یہ 4 صفات تو ثابت کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میری ایک صفت یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، ایک بات۔ دوسری، میں زندہ ہوں، موت سے کیا ہوں؟ پاک ہوں، اونگ سے بھی پاک ہوں، نیند سے بھی۔ اب کوئی ضرورت مند کسی ہستی کو پکارتا ہے، کسی نبی کو پکارتا ہے، ولی کو پکارتا ہے، صدیق کو پکارتا ہے، شہید کو پکارتا ہے، چادر والی سرکار کو پکارتا ہے، کام والی سرکار کو پکارتا ہے، کبوتر والی سرکار کو پکارتا ہے، کسی ملنگ کو پکارتا ہے، کسی کلندر کو پکارتا ہے، کسی کتب کو پکارتا ہے، کسی ابدال کو پکارتا ہے، کسی تویزگار کو پکارتا ہے، کسی جادوگر کو پکارتا ہے، یا باب جبال دجال کو پکارتا ہے، کسی کو بھی پکارتا ہے۔ فرمایا اس کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جس ہستی کو میں پکار رہا ہوں، کیا وہ اونگ سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، موت سے پاک ہے؟ ہو سکتا ہے یہ پکارو اور اس ہستی کو اونگ آئی ہو سکتا ہے یہ اس کو پکارے، اس ہستی کو نیند آئی ہو سکتا ہے اس ہستی کو پکارے اور اس کو موت آ گئی ہو۔ لوگ کہیں کہ بھائی کس کو پکارا، اس کو تو موت آ گئی، اب اس کی مشکلات کو حل کون کرے گا؟ تو وہی ہستی اس تمام مشکلات کو دور کر سکتی ہے، وہی
ہستی تمام مصیبتوں اور تکلیفوں اور پریشانی پوری کائنات کا کنٹرول سنبھال سکتی ہے، جس کی شان یہ ہو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. تو وہ کون ہے؟ اب اس سے آگے ایک اور آپشن بھی ہے.